बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करम, अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज माह रजब की 21 तारीख बुध के दिन ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। ये वो वजीफा है जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जिंदगी में इतनी दौलत, इतना पैसा आता है कि आप हैरान रह जाओगे। ये इतना छोटा और आसान सा वजीफा है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में शायद इतना आसान वजीफा ना पढ़ा हो। ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कर्जों में डूब चुके हैं। कर्ज है कि उतरने का नाम नहीं लेता, दर दर की ठोकरें खा ले, हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते। तो आज इस खास वजीफे को पढ़कर देखें, आपकी माली परेशानी, माली हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर फाके हैं, घर में गुर्बत है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर का माहौल ख़राब हो चुका है, पैसों की वजह से निज़ाम ख़राब है, तो ये छोटा सा अमल है। इसको पढ़ने में 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, तो आज का ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। ये बहुत ही मुस्तंदिद और मुजर्रिब वजीफ़ा है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए वो ये वजीफ़ा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क़ और मालो दौलत को कुशादा करेगा, आपको हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज रहेंगे। दुनिया भर में कोई भी शख्स उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह उस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन करम, अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, उसको दुगना नफा होगा। अगर वो शख्स मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया तो यकीन माने अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपके जान पहचान के लोग आप पर रिश करेंगे। जब आप इस अमल को खुद पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको भी यकीन आ जाएगा और फिर आप दूसरों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफे ने मालामाल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया है और मेरा रिज़्क़ मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर कामिल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप ये वजीफा पढ़ लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे। चाहे आपके नौकरी के मिसाइल हों, दौलत या रुपए पैसों के मिसाइल हों, या घर में रिश्तों के मिसाइल हों, घर में बेटियां जवान बैठी हैं और कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, ये वजीफा इतना मुजर्रिब और मुस्तंदिद है कि फ़ौरन असर करेगा। अरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है, वो बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। ये आयत करीमा उन लोगों के लिए है, उम्मीद का पैगाम है जो खून रेज़ी, बदकारी, चोरी, रहज़ानी और दीगर बड़े सख्त गुनाह करके बाइस मायूस हो गए हों। अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है कि तुम लोग अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तुम ये सब कुछ करने के बावजूद अपने किए पर नादिम हो जाओ और अपने रब के ताबेदार बन जाओ तो सारे कसूर मुआफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में ऐसे लोगों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो खुशी का ऐसा पैगाम देते हैं कि इन्हें जितनी बार भी दोहराया जाए उनके पढ़ने से एक नई खुशी और नई आरज़ू मिलती है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है कि ए नबी कहो कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी है, उस पर तुम लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर जिन्हें लोग समेट रहे हैं। कुरान पाक इंसान को हिम्मत, ताकत, हौसला और उम्मीद देने वाली आयतों से भरा हुआ है। सूरतुल अल इमरान में इरशाद है, दिल शिकस्ता ना बनो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान रखते हो। बहुत सारी आयात में अहले ईमान को क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिरी के वक़्त अजीम खुशी और अच्छे अंजाम की नुवीद सुनाई गई है। ऐसी आयतों की तिलावत रंजो गम के एहसानात को मिटा देती है। ऐसी आयतों की तिलावत से मिसाइल हिच नजर आने लगते हैं। अल्लाह की रहमत शामिल हाल होने का एहसास दुनिया के सारे गमों को भुला देता है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला अहले ईमान की खसूसियत बयान करता है कि उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायतें होंगी। अल्लाह की रहमत उन पर साया करेगी। पुर उम्मीद रहने के जो फ़वाइद मुख्तलिफ जायज़ों से सामने आए हैं उनमें नुमाया तरीन ये है, पुर उम्मीद रहने से अमराज को रोकने वाला निज़ाम मजबूत होता है। पुर उम्मीद इंसान मुनासिब फैसले करता है।
اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے اور پر امیدی سے خوشی ملتی ہے۔ گھر، دفتر اور سماج وغیرہ میں ہر جگہ یہ نعمت سائے کی طرح ساتھ لگی رہتی ہے اور امید سے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ پر امید رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے۔ مایوس انسان ناقص لا ایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ، اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ ہمیشہ پر امید رہتے تھے، وہ ہمیشہ نوی سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکنے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم اپنے صحابہ رضوان کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر یہی تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی، اس نے جو چاہت کی، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دوراہا جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے، جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار، اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ ہی اللہ ہے، اس لیے آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 رجب بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آج ہر کوئی اپنے حاجات کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی رشتہ کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ تو آج ہر بندہ یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لے
یہ وظیفہ فوری طور پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک حاجات پوری ہو جائیں گی، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پلے یا تسبیح کے دانوں پر پلے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حی یا قیوم کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو رب کے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجات کو پورا کرا لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ فضیلت نے بڑی بڑی صورتوں کو اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والے کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہی ہوں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کی تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں رجب کی 21 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر سے تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابیاں مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک بھی اسی کو وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ اپنے تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رب کا شکر ہے اور رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا اور اس سورت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کریم کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائیں گے، نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے۔ کم سے کم 1 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا۔
اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنے دن تک اور پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہتے ہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا کریں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔